बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशारी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर सख्त नुकसानात की तरफ जा रहा है। खुद हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 14 फरवरी तक 3 करोड़ 40 लाख डॉलर के ज़राए मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं और हमारे पास 3 माह के भी ज़ेर मुबादला के ज़खायर नहीं रहे। दूसरी तरफ हुकूमत का उड़ान प्रोग्राम तो बढ़ के रह गया है। महंगाई और लाकानूनियत के हाथों इस वक्त हर तबका फिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI और उनकी जमात के साथ साथ हर तबका फिक्र सड़कों पर एहतजाज कर रहा है। हुकूमत को जोर धांधली और जबर के साथ आगे ले जाया जा रहा है। ऐसे में बानी PTI इमरान खान की हदायत पर तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ रमज़ानुल मुबारक में और रमज़ानुल मुबारक के बाद हुकूमत के खिलाफ बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाकर इमरान खान के हदायत पर पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। दूसरी तरफ अगले माह IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए भी मुख्तलिफ शराइत रखे जाने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत टैक्स हदफ का हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बानी PTI इमरान खान ने ओवरसीयर्स पाकिस्तानी को हदायत की है कि दुनिया भर में जो खतूत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखे थे, उन खतूत को मुतल्लिका एम्बेसियों और पाकिस्तान मर भिजवाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ UK के दौरे पे गए हुए आर्मी चीफ की मुलाकातों पर के बारे में के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा उनको जाने की वजह से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ और जिन्होंने एहतजाज किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अता ताड़र साहब ने एहतजाज करने वालों को मुख्तलिफ धमकियां दी और कहा कि इससे पाकिस्तान का इमेज तबाह हुआ है। ये वही अता ताड़र हैं जो लाहौर में बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार के मुकाबले में तीसरे नंबर पर आए थे, जो इतलात है और ये फॉर्म 47 के तहत दी थे। और खुद गवर्नर पंजाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने कहा था अता ताड़र तो खुद हार चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तकरीबन 2.25 साल से बल्कि 2 साल और 11 माह से मुख्तलिफ तरीकों से हजार एहतजाज कर चुकी है, लॉन्ग मार्च कर चुकी है। बानी PTI इमरान खान जब बाहर थे, जलसे कर चुके थे, तो लाखों की तादाद में होते थे और इस वक्त 1.5 साल से ज़्यादा अरसे में भी बानी PTI को जेल में मुख्तलिफ कैदोबंद की सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। उनके वकला को रोका जाता है उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी फैमिली को रोका जाता है। उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को बार बार ऑफर हुई, लेकिन अब 2025 पाकिस्तान में नए इलेक्शन का साल है। इसी तरह गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा कि बानी PTI जब कॉल देंगे हम दोबारा इस्लामाबाद D चौक पर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त नाज़रीन हर तरफ एहतजाज है, जबकि आलिया हमजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर बनाई गई हैं, उन्होंने 22 मार्च को मीनारे पाकिस्तान जलसा करने की दरख्वास्त दायर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने दिया जाए, जैसे दीगर सियासी जमातें करती हैं। चंद रोज़ कबल मरीम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है,
انہوں نے سرکار کی پروٹوکول میں نارووال میں جلسہ کیا، وہاں 144 نہیں لگائی گئی، وہاں دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا، لیکن جلسہ کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ کیا عالیہ حمزہ کو ڈی سی لاہور، ہوم سیکرٹری یا انتظامیہ اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر عالیہ حمزہ کو اجازت مل گئی اور تحریک انصاف کی پکڑ دکڑ شروع نہ ہوئی تو پاکستان کی تاریخ کا ایسا جلسہ ہوگا کہ جس کا لیڈر عمران خان 1.5 سال سے زیادہ عرصہ قید میں ہے، اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں بھی رہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر کے بغیر جلسہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لو، آئندہ ہماری مرضی سے ہی حکومت بنے گی، آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ تو انہوں نے کہا وہ اپنی آئینی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا ماضی اور حال ایک باصول آئینی ماہر اور باصول ہے، جہاں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ان پر بھی ان کی جماعت کے علی شیر مروت جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن اکثریت انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے۔ اور عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا تھا سلمان اکرم راجہ کے خلاف جو بات کرے گا اسے بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے۔ ناظرین، بظاہر تو اس وقت حکومت تو خیر فارم 47 والوں کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ نون لیگ کی ہے، نہ ایم کیو ایم کی ہے، لیکن ایک اتحاد بنوایا گیا تھا 8 فروری کی رات 10 بجے 2024 کے بعد، اور بتایا گیا تھا کہ آپ الیکشن ہار چکے ہیں، جس پر ان 3 جماعتوں کا اتحاد بنوایا گیا اور ساتھ لگڑ بگڑ بھی شامل کروائے گئے، لیکن اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ 26ویں ترمیم کسی اور نے منظور کروائی۔ لوگوں کو اغوا کرنا، مارنا، پیٹنا، لاپتہ کرنا، تشدد کرنا۔ 26 نومبر کو گولی کس نے چلائی، آج بھی تحریک انصاف سوال پوچھ رہی ہے، لیکن بظاہر مل کر موجے کرنے والی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہیں۔ ناظرین، 3-4 روز قبل محترم حامد میر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں، جس میں فیصل واڈا اور نثار جٹ شامل تھے، تو انہوں نے مریم نواز کا ایک کلپ سنایا۔ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، فارم 47 کے مطابق، انہوں نے اس بیان میں، اس ٹی وی شو میں کہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا سارے وہ راستے مجھے بھی آتے ہیں اقتدار میں جانے کے لیے۔ بادی النظر میں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، سارے وہ راستے مجھے بھی آتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں، لیکن ان میں اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے۔ اگر میرا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہو، مقصود ہوتا ہو، تو یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس میں اپنی انا پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ان میں ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ یہ مریم نواز نے کہا، اور کہا بوٹ پالش کرنا پڑتے ہیں، بوٹ پالش کرنا پڑتے ہیں، بوٹ پالش کرنا پڑتے ہیں اقتدار میں آنا، جب وہ اپوزیشن حکومت میں نہیں تھی۔ تو اب بظاہر یہی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن تو ہار گئے تھے لاہور سے بھی۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی خبریں چلیں کہ وہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سے ہار گئے، اور نواز شریف بھی وزیر اعظم پاکستان سابق یاسمین راشد سے ہار گئے۔ اس پر گورنر پنجاب نے بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ گڈی گڈے کا نوری کے، انہوں نے کہا، گورنر پنجاب نے کہا کہ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم بنیں گے۔ ایک طرف تو مریم نواز کہتی تھی مجھے راستہ نہیں آتا اقتدار میں آنے کا، اس میں سیلف ریسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے، بڑا آسان راستہ ہے، صرف ہاتھ جوڑنا پڑتے ہیں، اپنی انا پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو نے کے بارے میں گورنر پنجاب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے، انہوں نے یہ پیشین گوئی کر دی
اس پر ناظرین بڑے زبردست بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی سے رکن اسمبلی قادر مندوہیل نے کہا ہے کہ نون لیگ نے اگر ہمارے تحفظات مسلم لیگ نون جو بظاہر آج حکومت میں ہے ان کے بارے میں ہارون رشید صاحب کہتے ہیں 17 سیٹیں تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات دور نہ کیے تو ہم کسی بھی وقت حکومت کے پاؤں تلے سے کلین ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کھینچا جا سکتا ہے اور حکومت دھڑم تختہ ہو جائے گی۔ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ان کے بارے میں کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کئی لیڈر کہہ چکے ہیں کہ عمران پاکستان مسلم لیگ نون تو لاہور پنجاب کیا لاہور سے الیکشن ہار گئی تھی، وفاق تو چھوڑ ہی دینا چاروں صوبوں میں، لیکن پیپلز پارٹی نے دیا یہ فارم 47 کی سیٹیں ہیں۔ ناظرین حیرت والی بات ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہاریں گے، ہم ان کے راستے سے چھین لیں گے۔ دوسری طرف آپ اندازہ کریں کہ خود پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں لیکن ان کے بھائی نالا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کہ اب کسی کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دے گی، پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ اور پہلی دفعہ آیا ہے تو 3 دفعہ تو ان کے خود وزیر اعظم رہے، تو اس وقت کیا انہوں نے ملک کو دیوالیہ کیا تھا؟ 9 اپریل کے بعد شہباز شریف کو پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی تو کیا دیوالیہ تھا؟ ناظرین تعجب والی بات ہے کہ عمران خان اس وقت 80% واضح اکثریت سے ہے، عوامی رائے ان کے ساتھ ہے، اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہے، صاف شفاف الیکشن میں ان کی کامیابی یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت بلند و بالے دعوے کر رہی ہے، اساتذہ ہوں، ڈاکٹر ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، اتنی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ اگر وہ گھر کا کرایہ دے دیں، بجلی اور گیس کے بل دینے کے قابل نہیں رہے، لاکھوں لوگ ہر ماہ بیرون ملک جا رہے ہیں کہ جہاں جا کے بچوں کا روزگار بنا سکے۔ اب عمران خان نے اتنا انہیں کنفیوز کر دیا ہے، اتنے گھبراہٹ کے شکار ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کے پی کے کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اڈیالہ جیل سے 2 میل پہلے ان کی بہنوں روکا جاتا ہے اور ہر روز جب بھی ملاقات کے ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ایک طرف نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جمہوری حکومت میں احتجاج کی اجازت نہیں، وزیر خزانہ جو اورنگزیب ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نہیں، مسلم لیگ نون سے بھی نہیں، لیکن وزیر خزانہ نے کہا جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم استعمال کریں گے، ہم اس ملک کے طور پر اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، ہم ایک ملک کے طور پر، وزیر خزانہ اورنگزیب کہتے ہیں ہم ایک ملک کے طور پر اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ وزارت خزانہ ٹیکس پالیسی کو دیکھے گی، ایف بی آر کا کام ٹیکس کلیکشن ہے۔ نواز شریف کہہ رہے ہیں ترقی پہ آ رہا ہے، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ساکھ کھو چکے ہیں، ہم آئی ایم ایف پہ ڈپینڈڈ ہیں، یو این او پہ ڈپینڈڈ ہیں، اقوام متحدہ پر ڈپینڈنٹ ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، گردشی قرضے کم ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ ایسے میں تمام غیر جانبدار حلقے ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف نئے الیکشن کروائے جائیں، ورنہ پاکستان سخت مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہارون رشید جو سینئر الیکشن میں ہارنے والوں نے حکومت بنائی اور پاکستان میں خصوصاً عورتوں پر ظلم کی انتہا کی گئی، عورتوں اور بچوں پر ظلم کی انتہا کی گئی، 26 نومبر کو نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، ان کو سمجھنا چاہیے کہ فرعون کو ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ کیا طاقت سے بانی پی ٹی آئی کو 26ویں آئینی ترمیم میں جو ضمانت ان کا حق تھا اسے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ
سپریم کورٹ میں بھی تمام جج بھیج دیے گئے، جس پر وکلا برادری سراپائے احتجاج ہے۔ پولیس اور بیوروکریسی نیچے لیٹ چکی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے کی سیٹ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی 1 ماہ سے زیادہ خالی ہے، وہاں کسی افسر کو تعینات نہیں کیا جاتا۔ پنجاب میں بیڈ گورنرز کی یہ انتہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو اہم پنجاب میں پولیس کی تعیناتی دی گئی جو خود جن کے بارے میں بہت سارے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کے خلاف احتساب کریں میں، انہوں نے انسانی حقوق کی علاوردیاں پاکستان تحریک انصاف کی عورتیں بچے بزرگوں پر ظلم کی انتہا کی۔ کیا حکومت دہشت سے خوف سے ملک کو مزید کتنا چلائے گی؟ یہ تو وقت ہی بنائے گا۔ جنید اکبر خان اور حامد رضا اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ اب بانی پی ٹی آئی کو جیل میں منت سماجت کی جا رہی ہے کہ آپ اس نظام کو جس کی عوامی حمایت حاصل نہیں، جو فارم 45 پہ الیکشن ہار چکا تھا، جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، اس نظام کو چلنے دیں اور آپ کی 3 مہینے بعد کیس بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی رہائی بھی یقینی ہو جائے گی، تمام نہ تو ہوگا۔ پر انہوں نے کہا کہ میں این آر او لے کر کی بجائے اسی عدلیہ سے سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر وکیل اور فیصل چودھری وغیرہ نے کہا کہ ہم اسی عدالتوں سے آئیں گے۔ تو فیصل چودھری جو ہمارے دوست بھی ہیں، عمران خان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے محمد مالک کے ایک پروگرام میں کہا کہ نواز شریف اس وقت 12ویں کھلاڑی بھی نہیں رہے۔ انہوں نے ان سے مخاطب کہا آپ اپنا پروگرام وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، عمران خان کے نام سے تقریریں شروع کرتے ہیں اور عمران خان کے نام پر ہی خطب کرتے ہیں، جبکہ عمران خان کی تصویر اور ویڈیو چلانا اب آپ پر ممنوع ہے، آپ کو روک دیا گیا ہے۔ تو عمران خان حقیقت ہے اور عمران خان ہی آنے والے دنوں میں اسی سال 2025 میں حکومت بنائیں گے۔ اب پاکستان میں وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ عمران خان حقیقت بن چکے ہیں، لیکن حکومت حقیقت سے چشم پوشی کر رہی ہے اور زور اور جبر اور فسادیت سے ملک چلا رہی ہے، اور عوام ہار نہیں مان رہی۔ وہ 8 فروری 2024 کے جیتے ہوئے الیکشن کے نتائج چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔